1965 में मेरी उम्र 13 बरस थी जब अचानक पाक भारत जंग छिड़ी। आज़ादी के बाद दो कौमों के दरमियान ये दूसरा मौक़ा था और कश्मीर इसका सबब। इन आयाम को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। एक शाम बमबारी की खौफनाक सदा आई और खिड़कियों के शीशे बजने लगे। छतों पर चढ़कर हमने सरहद पर चारों तरफ धमाकों से फैलती फुलझड़ियाँ देखीं। शब भर आग बरसती रही और मैं अपने वालिदैन के तजस्सुस चेहरे देखता रहा। भारतीय फौज लाहौर की तरफ बढ़ रही थी। अफवाह ये थी कि भारतीय छापामार जहाज़ों से शहर में उतरेंगे। जब वतन की लहर ने दिलों और जहनों को गरमा दिया था। जमान पार्क में ख़ानदान के बुजुर्ग मेरे मामू के घर में जमा हुए। फैसला हुआ कि नौजवानों पर मुश्तमिल एक जत्था तश्कील दिया जाए जो जमान पार्क की हिफाजत करेगा। मैं इस ग्रुप में शामिल होने के लिए बेताब था। इस अशारिया पे 22 राइफल के साथ जो मेरी सालगिरह पर आगा जान ने मुझे तोहफे में दी थी। बड़ी शान से राइफल उठाए मैं मुहाफ़िज़ों में शामिल होने के लिए गया, मगर ये कहकर वापस कर दिया गया कि अभी तुम बच्चे हो। बहुत गुस्सा मुझे आया। सदमा हुआ कि क्यों मेरी उम्र कम है। फिर मेरी बहनों के साथ मुझे शहर से दूर भेज दिया गया। हम रावलपिंडी पहुंचे तो नवाई शहर में मैंने कबायली रज़ाकारों के गिरोह देखे जो फ़ौज की मदद करने आए थे। बाद में मुझे पता चला कि मेरे रिश्ते के भाइयों ने घात लगाकर दो मासूम शहरियों को कत्ल करने की कोशिश की। वो समझे कि ये भारतीय छापा मार है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पूरा मुल्क मुत्तहिद था। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा इत्तेहाद कायम ना हुआ। अलबत्ता 1992 में क्रिकेट का आलमी कप जीतने पर सारी कौम ने जश्न ज़रूर मनाया। जूं जूं मैं बड़ा होता गया, ना सिर्फ अपने वतन से मेरी मोहब्बत बढ़ती गई बल्कि शहरों के बाहर फैली हुई कुशादा फ़ज़ाओं से भी। लाहौर की झुलसा देने वाली गर्मी से निजात की तमन्ना में गर्मा के हर मौसम में अपने वालिदैन के साथ मैं पहाड़ पर जाया करता। वो सनसनीखेज़ मुसर्रत जब बुलंद पहाड़ के करीब जा पहुंचती और हवा खुश्क होने लगती, पंजाब की अज़ियतनाक गर्मी से गुजरने वाले ही लुत्फ़ का कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं। इस दौर में घर एयर कंडीशन ना होते थे। पहाड़ पर हम पिकनिक मनाते, जंगलों में घूमा करते, बंदरों, गीदड़ों और खारपुश्त को देखते, और हाँ, अनवाओ अक़साम के अनगिनत परिंदों को। एक बार तो तब मेरी उम्र 5 बरस थी, एक चौंका देने वाली बात हुई। नवाह मरी की डोंगा गली में निस्फ शब को बर्फानी तेंदुए स्नो लेपर्ड ने एक गधे को मार डाला। इस रेस्ट हाउस के करीब हमारा ख़ानदान जहाँ मुकीम था, मुझे याद है कि इस मंज़र ने किस कदर सनसनी मेरे जहन में पैदा की। मौसम सरमा में अपने भाइयों और चचाओं के साथ मैं कलर कहार के नवाह में तीतरों का शिकार खेलने जाता। मेरे बचपन की बाज़ मुसर्रत आगही यादों का ताल्लुक़ इस इलाके से वाबस्ता है। नवाह में जंगली जानवरों की कसरत थी। भेड़िए, तेंदुए, चरख, गीदड़, लोमड़ियाँ, हिरन और जंगली भेड़ें। सॉल्ट रेंज में अब जंगली हयात बराए नाम है, लेकिन फिर भी अपने हुस्न और तनव्वे के सबब शिकार के लिए ये मेरी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है। मेरी वालदा भी जंगली हयात और पहाड़ों से गहरी वाबस्तगी रखती थी। कहानियाँ सुनाकर वो मेरा शौक़ जगा दिया करती। इन दास्तानों का ताल्लुक़ शिमला और डलहौज़ी से था, जहाँ से अपने वालिदैन के साथ वो छुट्टियाँ बिताने जाया करती। अब ये शहर भारत का हिस्सा है। सब बच्चों की तरह मुझे भी इन कहानियों से दिलचस्पी हुआ करती। वो कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती जिसमें एक चीता इनके कुत्ते को उठा ले गया था। रगोपे में बिजली दौड़ाने वाली एक और दास्तां का ताल्लुक़ मेरे वालिद के चचा से था। एक शेर से इनका मुकाबला जिसने देहातियों को परेशान कर रखा था। वो बदू लड़ाई में बिलाखिर वो इनके हाथों मारा गया। गोलियां ख़त्म हो जाने के बाद बंदूक के दस्ते से इन्होंने इसे कत्ल कर डाला। फिर गहरे ज़ख्मों ने 6 माह तक इन्हें अस्पताल के बिस्तर से बांधे रखा। वो पुलिस के आला तरीन अवार्ड के मुस्तहिक ठहरे थे। 1965 की जंग 17 दिन के बाद तमाम हो गई। फौजी हुक्मरान अयूब खान मगर इसके नतीजे में कमज़ोर हो गए। मामलात पर इनकी गिरफ्त कम होती गई। कुछ ही अरसे बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आई। कैलिफोर्निया और ऑक्सफर्ड में तालीम पाने वाले भुट्टो ने 34 साल की उम्र में वज़ीर ख़ारजा बने। अक़वाम मुत्तहिदा में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। अयूब खान से इनकी अलहदगी 1965 की जंग के अवाक़िब और नताइज में से एक है। अव्वल इन्हें एक निजात दहना के तौर पर देखा गया।
बाद अज़ां मगर वो बरक साबित हुए। ये वो आदमी था जिसे कुदरत ने करिश्माती शख्सियत अता की थी। तारीख़ी शऊर से वो बहरावर था, आला तालीम याफ्ता और गैर मामूली ज़हानत का अमीन। अगर वो चाहता तो पाकिस्तान को बदल कर रख देता। वो एक कौम परस्त था और उसने मुल्क की पहली अवामी जमात तश्कील दी। इसके किरदार में मगर एक मोहलिक स्कम ऐसा था कि हरा मकान को जिसने बर्बाद कर दिया, उनका जागीरदाराना ज़हन इख्तलाफ की ताब ना ला सकता। जल्द ही इंतकामी अंदाज़ इनकी हुकूमत का इम्तियाज़ी निशान बन गया। एक बात अलबत्ता है, 1966 में लिखी जाने वाली मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अफसाना, इनकी बड़ी ही वकी किताब है। अब भी इतनी ही अफसोस की बात यह है कि वो खुद अपने नज़रियात पर अमल पैरा ना हो सके। कदीम मिस्र से बरतानिया और फ़रांस तक की सल्तनतों का इन्होंने जायज़ा लिया। तसल्लुत कायम करने की हवस और बर्तरी के लिए जिदोजहद से तसादुम की कहानी इस किताब में खूब बयान हुई है। उन्होंने नतीजा ये अख़ज़ किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मौजू तरीन ही बच पाता है कि असूल के तहत तसल्लुत कायम करना जायज़ है। मुस्तकबिल का बिल्कुल दुरुस्त इदराक करते हुए वो लिखते हैं कि आज़ादी के इन 20 बरसों में पाकिस्तान और भारत के अवाम आज़ादी और मुतलक बराबरी के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क से आशना हैं। ये नौ आबादियाती निज़ाम की एक नई सूरत का ज़हूर है, जिसके तहत छोटे ममालिक के मामलात को कंट्रोल करने के लिए इलाकाई तसल्लुत की ज़रूरत ना रहेगी। बराह रास्त कब्ज़े की जगह नई इस्तेमारी हथकंडों ने ले ली कि ज़ेरे असर ममालिक को मुफलिस और मोहताज बनाकर रखा जाए। 19वीं सदी में बरतानिया ने भारत के इन इलाकों में एक मुख्तलिफ अंदाज का इस्तेमारी निज़ाम मुतारिफ़ कराया, जिन्हें राजौड़ ने कहा था। 500 से ज़्यादा नाम नहाद राजे और महाराजे बराह रास्त हुकूमत की बजाय अंग्रेज़ इन कठपुतलियों के ज़रिए इन सरज़मीनों के अवाम पर हुक्म चलाते। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान भी इन्हीं जैसे हैं। अपने कौमी मफादात के बरक्स वो अमरीकी अहकामात के मुताबिक फ़ैसले सादर करते हैं। ये वो मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पनप रही है। जब मैं जवां साल था तो शहराए कराक्रम का रुख किया करता था, जो भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर वाक़ है। अपनी बेहतरीन छुट्टियां मैंने इन पहाड़ी सिलसिलों में बसर की। कोहे नौरीदी के लिए ये दुनिया के बेहतरीन मकामात में से एक है। यहाँ दुनिया की बुलंद चोटियाँ हैं, 24,000 फुट से ज़्यादा ऊंची। इनमें दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ केटू भी शामिल है। यही दुनिया की छत है। 9,000 फीट की बुलंदी पर डोमिल वादी से बढ़कर दुनिया में की कोई खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी, जहां फ़ौज वाले सुरमा की स्कीइंग के बर्फ़ पर फिसलने के मुकाबले मुनक्किद कराते हैं। इन बस्तियों के मकीन बहुत ही गर्मजोश और बेहद मोहब्बत करने वाले हैं। अब का हाल मालूम नहीं, लेकिन तब से वहाँ न जाते थे। शहरों के शोर शगब से दूर एक दूधिया पानी वाली नदी के दोनों तरफ फैली वसतों को सुर्ख और सफ़ेद फूलों ने भांप रखा था। हर सुबह जाग कर वो नज़ारा किया करता और अपने आप से कहता, यही तो जन्नत है। खुद को मुझे यकीन दिलाना पड़ता कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। इस इलाके के लोग पुरतपाक और दोस्ताना मिजाज रखते थे, जदीद सियाहतज़दा इलाकों के तसन्नुस से पाक। एक सफ़र के दौरान 2 जीपों में से एक ख़राब हो गई। एक नौजवान ने पेशकश की कि शब बसरी के लिए हम इसके गांव चलें। 40 मिनट के बाद हम एक ज़मरदी झील के किनारे स्नोबर के दरख्तों से घिरे एक गांव में पहुंचे। बहुत ही लजीज खाना उन्होंने हमें खिलाया, जिसमें मशरूम्स शामिल थीं। आज तक फिर ऐसा दस्तरखान न देखा। 14वीं के चांद ने जादू सा कर रखा था। सनोबर के दरख्तों में हवा बहती रही। झील किनारे रात भर हम जागते रहे, इस बेकरार जमाल पे हैरान। पाकिस्तान का शुमाली इलाका स्विट्ज़रलैंड से दुगना बड़ा है। कौन जाने वहाँ इस तरह के कितने ही जमील और दिलकश इलाके और हैं। मैं हुंज़ा की वादियों में भी ऐसे तजर्बात से गुज़रा। 1966 में पहली बार जब मैं इस इलाके में गया तो गर्म जोश देहाती हमें आड़ू और खुबानी पेश करते, अपने घरों में मेहमान बनाने के लिए बेताब से हो जाते। इन्हीं बर्फ़ज़ादों में वो नादिर व नायाब बर्फ़ानी तेंदुआ स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जिसकी आंखों में सब्ज़ रंग की झलक होती है। एक चरवाहा इस तेंदुए के 2 बच्चे उठाए साबिक रियासत नगर के मीर को पेश करने आया।
1974 تک گلگت کے جنوب واقع میں اس مختصر سی ریاست کا حکمران رہا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کے شمال میں واقع ہے۔ تب ہنزا دور دراز کا ایک مقام تھا۔ پہاڑوں پر پتلی پرانی سڑکیں، زاویہ در زاویہ، ہزاروں فٹ کی بلندی سے خوفزدہ کر دینے والے مناظر۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے کی جیپوں میں بہت مشکل سے یہاں پہنچا جا سکتا۔ کبھی نیچے نگاہ پڑتی تو برباد ہو جانے والی جیپوں کے ڈھانچے نظر آتے۔ پھر قراقرم تعمیر ہوئی، جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برس اس راہ سے نجات ہوتی رہی، لیکن خطرہ مول لینے والے ہی اس پر سفر کر سکتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ سڑک ہے، دنیا کا نواں عجوبہ، اس لیے کہ یہ دنیا کی سب سے بلند ترین شاہراہ ہے۔ کرۂ ارض پر کسی بھی سڑک کی تعمیر اتنی دشوار نہ رہی ہوگی۔ پاکستان اور چین کو اس کام میں 20 برس لگے اور 900 زندگیاں اس کی نذر ہوئیں۔ یہ دنیا کے حسین ترین پہاڑ ہیں۔ لوگوں کا یہ رویہ اب بھی دوستانہ ہے، اگرچہ ترقی کے عمل نے اپنی قیمت وصول کی ہے۔ آبادی میں ہولناک اضافے کے علاوہ نمبر مافیا نے بے دردی سے درخت کاٹ کر جنگل ویران کر دیے ہیں۔ افسوس کہ نئے زمانے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں تباہی لے کر آئے۔ جو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1947 میں جو آبادی 4 کروڑ سے کم تھی، 4.5 گنا بڑھ کر اب 18 کروڑ ہو چکی۔ ہمارے ملک کا فطری حسن اور جنگلات تیزی سے غائب ہو رہے ہیں۔ 1950 سے 1960 کی دہائی میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کو تباہی سے دوچار کرنے والے مسائل میں یہ ایک مسئلہ بھی شامل ہے۔ اصل مسئلہ تو خود ریاست کے تانے بانے میں خرابی ہے، جس نے انگریزوں کی روایات اور اداروں کے ساتھ ہماری غلامانہ وابستگی سے جنم لیا۔ بجائے اس کے کہ ہماری اشرفیہ نوآبادیاتی غلامی کا طوق اتار پھینکتی، الٹا انہوں نے اسے اور مضبوطی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا کہ جس قدر کوئی پاکستانی انگریزوں کی نکالی کرے گا، اسی قدر اس کی سماجی حیثیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پاکستانیوں نے انگریز بننے کی روش اختیار کی۔ ہوٹلوں کے بیروں سمیت ہر کوئی انگریزی بولنے لگا، انگریزی سوٹ وہ پہننے لگے۔ ہم بچے انگریزی فلمیں دیکھا کرتے۔ اختتام ہفتے پر زیادہ مہذب لوگ انگریزی دھنوں پر رقص فرماتے۔ ان میں سے بعض تو اردو میں انگریزی لہجے میں بولتے، ایسے بھی جو چپاتی اور گاڑھے شوربے والے سالن چھری کانٹے کے ساتھ تناول کرنے کی کوشش نظر آتی۔ ان کے بنائے ہوئے قلبوں کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک پاکستانی کو انتظار اور کوشش سے گزرنا ہوگا۔ بالکل برعکس ایک گورا جب چاہے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائے، ویٹرس سے پوچھنے کی جرات نہ کرے گا کہ وہ ممبر بھی ہے یا نہیں۔ کراچی کے سندھ کلب میں جو اپنے آپ سے متفر کالج صاحبوں کی پسندیدہ آماجگاہ ہے، پاکستانی ثقافت سے وابستہ کسی چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ 1871 میں یہ کلب انگریزوں نے تعمیر کیا تھا۔ 1974 تک اس میں شلوار قمیض پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ فوجی اور سول افسروں کی اکثریت پر مشتمل مختصر سی اشرافیہ نے مقامی باشندوں سے کراہت ورثے میں پائی۔ اقبال ایسے مفکرین سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے استعماری انداز میں وہ لوگوں پر حکم چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ استعماری عہد کے تمام ادارے جوں کے توں رہے۔ عام پاکستانی کے لیے فرق صرف یہ واقع ہوا کہ انگریز کی جگہ کالے صاحب نے لے لی۔ بعض اوقات ان کا رویہ غیر ملکیوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جب غلام آقا ہو جائے تو وہ اپنے ہم نفسوں کے ساتھ اور بھی برا سلوک کرتا ہے۔ بہت سے افسر انگلش میڈیم اسکولوں سے آتے ہیں جو برطانیہ نے بنائے تھے، انگلینڈ کے پبلک اسکولوں کی طرز پر۔ 1948 میں میرے والد میپرل کالج لندن سے اعلیٰ تعلیم کے بعد واپس آئے۔ اپنے علاقے میں وہ دوسرے شخص تھے جنہوں نے لندن ریٹرن کا مقام حاصل تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پورے کا پورا قصبہ ان کا استقبال کرنے امڑ آیا۔ ایسے لوگوں کا سماجی مرتبہ دفعتاً بلند ہو جاتا ہے۔ ان کی شادیاں زیادہ بار سوخ گھرانوں میں ممکن ہو جاتی ہیں۔ پاکستان اور اس سے زیادہ بھارت میں اب بھی شادی کے لیے گورے رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بھارت میں تو شادی کے لیے دیے جانے والے اشتہارات میں گاہے اس کا امر اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ کتنے زمانے اس طرح گزرے کہ بھارت بیرون ملک سے در آنے والوں کی شکارگاہ رہا۔ شمال مغرب سے آنے والے فاتحین اکثر سرخ و سفید ہوتے، لہٰذا برصغیر کی ذہنیت میں جسمانی رنگ کی فوقیت کا احساس بہت گہرا ہے۔ زمان پارک میں لندن ریٹرن فوراً ہی دی آئی پی
بن جاتا، DIP بن جاتا۔ جب بھی کوئی میرا کزن برطانیہ سے حصول تعلیم کے بعد وطن واپس آتا، ہم سوالات کے انبار لے کر اس کے پاس پہنچتے کہ وہاں زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ مغرب سے محض ان کی شناسائی ہی ان کا سماجی مرتبہ بلند کرنے کے لیے کافی تھی۔ برصغیر پہ اپنی حکمرانی کے ایام میں انگریزوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ مقامیوں کے ذہنوں میں احساس کمتری کا کاشت کیا۔ بیروں اور خانساموں کو مغل فوج کے جنرلوں اور شہزادوں کے ملبوسات پہنائے جاتے، فوج اور پولیس کے افسر برطانیہ میں رائج لباس زیب تن کرتے۔ 16ویں صدی کے وسط سے ابتدا کرنے والے مغل اقتدار کا زوال 17ویں صدی سے شروع ہوا۔ 16ویں صدی میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بروئے کار آنے کا زمانہ ہے، مغل سلطنت پورے جاہو جلال کے ساتھ کار فرما تھی۔ ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر انہیں حق حکمرانی تو حاصل تھا ہی، مگر مغل بادشاہ کی دنیاوی نہیں بلکہ کسی حد تک روحانی طور پر بھی برتر مانا جاتا۔ ان درباروں کی شان و شکوہ کی کہانیاں کہی جاتی۔ اول نصف صدی تک انگریز کی بھی ان کی پیروی کرتے رہے۔ وہ فارسی بولتے، مغل اشرافیہ جیسا لباس پہنا کرتے، سور اور گائے کے گوشت سے بچا کرتے اور مقامی عورتوں سے شادی کرنے کی کوشش کرتے۔ بعض اوقات تو ایک سے زیادہ۔ برطانوی مورخ ولیم نے اس عہد میں انگریزوں کے تغیر پذیر رجحانات کو قلم بند کیا۔ 17ویں صدی کے درمیان سے 18ویں صدی کے وسط تک انگریزوں نے تقریباً تمام افواج کو شکست سے دوچار کر دیا، اہل فرانس کے علاوہ سکھ اور مرہٹوں کو۔ اس سے پہلے سراج الدولہ اور شیر میسور ٹیپو سلطان ایک ایک کر کے سب چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ اب انگریزوں میں اعتماد بہت ہو گیا اور استعماری گھمنڈ کے نمونے پانے کی ابتدا۔ انجیلی عیسائیت سے تعلق رکھنے والا احساس برتری بھی اثر انداز ہوا۔ مسلمان مغل بادشاہوں کی تحقیر کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس عظیم سلطنت کی رسوائی کا جو کبھی اپنی مثال آپ تھی، آخری مغل دی لاسٹ مغل میں ڈال ریمپل نے لکھا، فاتحین کی نگاہ میں اب ہندوستان کے لوگ اس عظیم تہذیب اور دانش کے امین نہ رہے۔ 18ویں صدی کے ولیم جونس اور وارن ہیسٹنگس جس کا اعتراف کرتے تھے، انگریزوں کی حکمرانی سے قبل ہندوستان کا نظام تعلیم ایک مرکز اور محور پر نہ گھوما کرتا۔ ہر گاؤں کا اپنا مدرسہ تھا، اہل خیر جسے چلایا کرتے۔ زیادہ بڑے ادارے اوقاف کے تحت ہوتے، وسیع زرعی اراضی کی آمدن ان کے لیے مختص ہوتی۔ 1757 میں جب بنگال انگریزوں نے قبضہ کیا تو معلوم ہوا کہ 34% زرعی زمین ٹیکس سے مشتنع ہے۔ وہ مختلف قسم کے وقف تھے جو مفت تعلیم اور علاج کو بندوبست کرتے۔ 1850 میں GW لیٹنر کی طرف سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق اوقاف کے تحت چلنے والے بعض مدارس کا معیار نہایت بلند تھا۔ اس کے مطابق آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں جیسا اعلیٰ درجے کے اساتذہ ان اداروں میں بخوشی کام کرتے اور ہر ٹرسٹ کی معقول آمدن کے سبب ان کے معاوضے بہت موزوں ہوتے۔ لیٹر نے مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کا سروے بھی کیا۔ اس کے مطابق اس علاقے میں خواندگی کی شرح 84% تھی۔ 1947 میں انگریز گئے تو یہ شرح 9% رہ گئی تھی۔ انگریزوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا، اوقاف ختم کر دیے، آمدن کے ذرائع ختم ہوئے تو مدارس بند ہو گئے۔ اب انہوں نے انگریزی پڑھانے والے اسکول بنائے اور تعلیم مرکز سے کنٹرول کی جانے لگی۔ یہ ایک نیا طبقہ تخلیق کرنے کا منصوبہ تھا۔ لارڈ تھامس کے بقول جو رنگ و روپ میں ہندوستانی مگر انداز فکر و نظر میں برطانوی ہو، اپنی آراء میں، کردار اور ذہنی اپج کے لحاظ سے پسند اور ناپسند سبھی میں، انہیں برطانوی معیار کی اسناد دی جاتی اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی تضلیل کا سامان یوں ہوتا کہ انگریز انہیں براؤن صاحب، کالے انگریز اور بیبون کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے۔ بیبون افریقہ میں پائے جانے والا ایک بندر ہے، بعد میں یہی بابو میں بدل گیا۔ ہندی میں یہ لفظ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریزوں کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا۔ برطانوی نظام تعلیم کے اثرات صرف انگریزی زبان اور کرکٹ تک محدود نہ رہے۔ استعمار نے ایک صدی تک اسے مقامی ثقافت کو تباہ کرنے اور اپنی پسند کی اشرافیہ تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انگریز تعداد میں بہت کم تھے، براہ راست وہ اس وسیع و عریض ملک پر حکومت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ تہ دہتے ایسے گروہوں کی انہیں ضرورت تھی جو ان کے لیے کام کریں۔ غلامی سے پیدا ہونے والا یہ غلیظ ترین پہلو تھا۔ میں نے لاہور کے ایچیسن کالج میں
تعلیم پائی جو برطانوی راج میں بنائے گئے اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہم جماعتوں کی طرح اس دور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم اردو میں تعلیم دینے والے سرکاری اسکولوں کے طلباء سے افضل ہیں۔ ان اداروں میں مضامین کی تدریس انگریزی میں ہوتی، طلباء کو حکم دیا جاتا کہ وہ باہم اسی زبان میں بات کریں۔ اسکول کے اوقات میں اگر کوئی بچہ اردو بولتا ہوا پایا جاتا تو اس پر جرمانہ عائد ہوتا۔ آئین میں ہر چند یہ لکھا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ مسلمانوں نے خاندان کا ادارہ بچا لیا اور عبادات کی رسوم۔ خود کو وہ قدیم عہد کی پسماندہ لوگ سمجھنے لگے۔ ہماری تعلیم ہمیں یہ بتاتی کہ اگر ترقی کرنی ہے تو برتر استعماریوں کی تقلید کرنا ہوگی۔ ہم برطانیہ کے پبلک اسکولوں کے ادنیٰ سے نکال تھے۔ ہمارے رول ماڈل خواہ وہ کھلاڑی ہوں، فلمی ستارے یا عوامی گلوکار، سب کے سب مغرب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے اداکار، کھلاڑی اور گائک مزید برآں پرانی نسل مغرب سے مرعوب تھی اور ان کی ثقافت سے بھی، خواہ ان میں سے بیشتر دل میں اسے ناپسند ہی کرتے تھے۔ بہت بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری تعلیم ہمیں خود ہی اپنے آپ سے کتنا دور لے جاتی ہے۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی خیال مسلط رہتا کہ ایچیسن کے خوبصورت میدانوں میں کرکٹ کھیلا کروں۔ اب ان اسکولوں میں دیسی امریکن پیدا ہوتے ہیں۔ انداز اور اظہار میں وہ 7 سمندر پار والوں کی نقل اتارتے ہیں۔ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر وہ بیس بال کے کھلاڑیوں کی ایسی ٹوپی پہنا کرتے ہیں۔ پرانی نسل انگریزوں کی دل دادا تھی، نئی امریکیوں کی۔ پاکستان بننے کے بعد انگریزی طرز کے اسکولوں سے ہمیں فوراً ہی نجات پا لینی چاہیے تھی۔ سنگاپور، ملیشیا اور بھارت میں آزاد حکومتوں نے تمام تعلیمی اداروں کے لیے یکساں نصاب نافذ کیا۔ پاکستان میں انہیں قائم رہنے دیا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب تک ان طلباء کے لیے خود کا انتخاب مغرب میں ہوتا ہے۔ ان اسکولوں سے نکلنے والے نوجوانوں کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر مواقع ملتے ہیں۔ سول سروس میں خاص طور پر وہ اچھی انگریزی بولتے ہیں، مقامی نہیں، غیر ملکی لہجے میں۔ اپنی ثقافت کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص طرح کی خود ترجمی جنم لیتی ہے اور المناک احساس کمتری۔ دو اجنبی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان میں سے ایک فوراً ہی انگریزی کے کچھ الفاظ لڑکھا دیتا ہے تاکہ اسے معقول، مہذب اور تعلیم یافتہ مان لیا جائے۔ ہم انگریزی تاریخ، انگریزی فلموں، کھیلوں، ناولوں اور لباس سے متاثر تھے۔ ہم اس کا مذاق اڑاتے، جو ڈھنگ سے انگریزی نہ بول سکتا۔ غلط اردو بولنا فیشن تھا۔ عید اور جمعہ ایسے تہواروں کے سوا ہم شلوار قمیض سے گریز ہی کرتے۔ 16 سال کی عمر میں جب میں لاہور کرکٹ ٹیم کا ممبر بنا تو دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے دشواری کا سامنا ہوتا۔ وہ اردو میں تعلیم دینے والے اسکولوں سے آئے تھے۔ وہ یکجا ہو کر ہمارا مذاق اڑاتے، تب میں خود کو اجنبی محسوس کرتا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک خلیج حائل تھی، اس سے کہیں زیادہ جو برطانیہ کے امراء اور عام لوگوں میں ہوتی ہے۔ ان کے لطیفے، مزاحیہ جملے، پسندیدہ فلمیں اور دنیا کے بارے میں ان کا نقطہ نظر، سب کچھ ہم سے مختلف تھا۔ تب مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ تو دو الگ طبقات ہیں اور باہم ان کی ناپسندیدگی کیسے خطرناک نتائج کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ایچیسن میں کھیل کی بہترین سہولتوں کے باوجود ہم ان عام سے بچوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ وہ بہت ہی سخت جان تھے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ ہاکی اور اسکواش کے سب عظیم ستارے بھی اردو اسکولوں سے ابھرے، عالمی افق پر ابھرے اور جگمگاتے رہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا انہیں بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ اگر سماجی مرتبہ بڑھانا ہے تو مغربی رکھ رکھاؤ کے انداز سیکھنا ہی پڑیں گے۔ لہٰذا کرکٹ کے کھلاڑیوں کی اکثریت مغربی ملبوسات کی خریداری میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ انہیں انگریزی سیکھنے کی خواہش ہوتی اور وہ ایسی کہ لہجہ بھی انگریزوں جیسا ہو۔ کچھ ایسے کرکٹر بھی تھے جنہوں نے محض اس لیے شراب پینا شروع کر دی کہ اہل مغرب کو مرغوب ہے اور اشرفیہ کے معمولات میں شامل، حالانکہ 1977 میں شراب پر پابندی آئی تھی۔ قومی لباس بھی ایک ثقافتی پہچان ہوتا ہے جسے نوآبادیاتی دور نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں مجھے یاد ہے کہ میرے چچا نے میرے ایک کزن کو شلوار قمیص پہنے ہوئے دیکھا تو یہ کہا تھا کہ اوئے تم نے یہ کیا نوکروں والے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی ایک سہیلی کو میں نے کہتے سنا کہ لگتا ہے کہ فلاں کے پاس اچانک بہت دولت آ گئی ہے کیونکہ اس نے مغربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ 10 برس گزرنے کے بعد 1988 میں جب قراقرم میں چند مغربی دوستوں کے ساتھ کوہ نوری میں مشغول تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی اپنے لباس سے غیر ملکی نظر آتا ہوں۔
مقامی لوگ پاکستانی لباس پہنے تھے۔ اچانک یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لپکا، ایک میں ہوں، قومی ہیرو مانا جاتا ہوں، مجھے رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، جہاں چلا جاؤں ہزاروں جمع ہو جائیں، پھر بھی لباس میرا غیر ملکیوں جیسا ہے۔ کئی برس بعد جب میں پہلی مرتبہ وزیرستان گیا تو اس وقت بھی مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی، قبائلی یہ جانتے ہوئے بھی کہ پشتو مجھے آتی نہیں، پشتو ہی میں بات کرنے پر مصر رہے۔ صرف قبائلی علاقوں کا ہی یہ خاصہ ہے کہ وہاں کے لوگ اپنی ثقافت کے اظہار پر اصرار کریں۔ وہ اس فخر سے سرشار رہنے والے لوگ ہیں کہ وہ ناقابل شکست میں کوئی فتح نہیں دے سکتا۔ انہیں کسی کی ثقافت سے کچھ بھی مستعار لینے کی ضرورت نہیں۔ استعمار تب فتح یاب ہوتا ہے جب غالب آنے والے احساس کمتری اور مغلوب احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ سبکدوش سول اور فوجی افسروں میں استعماری روایات کا اب بھی غلبہ ہے۔ اجنبی سرزمینوں کے فرزند ان اداروں کے معمار تھے۔ پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل نے مجھ سے کہا کہ عمران، تم شلوار قمیض پہننے پر اس قدر مصر کیوں ہو، جبکہ سوٹ میں تم جچتے بہت ہو؟ ان میں سے بہت سے لوگ شلوار قمیض ہی پسند کریں گے، خاص طور پر موسم گرما کی حدت میں، مگر وہ اطمینان سے محروم لوگ ہیں۔ 1990 کے عشرے میں شوکت خانم ہسپتال میں میرا ایک دفتر تھا، جہاں میں مارکیٹنگ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عطیات دینے والے اکثر تاجر ہوتے اور شلوار قمیض میں ملبوس۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم والے بھی ان کی پیروی کریں۔ ٹیم کے ایک ممبر نے کچھ عرصے بعد تقاضا کیا کہ اسے پرانے انداز کی طرف لوٹ جانے کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تاجر اور دوسرے لوگ اس کا ویسا احترام نہیں کرتے، یہ بھی کہ جب کہ وہ بڑے دفتروں میں جاتا ہے تو اس قدر اعتماد محسوس نہیں کرتا۔ مشرف کے دور میں یہ رجحان اور بھی بڑھ گیا کہ اس نے مغرب نوازی کو بہت فروغ دیا۔ اب سندھ اور پنجاب کے سیاستدان بھی اس کی تقلید کرنے پر مجبور نظر آئے۔ بہت سے امیدواروں پوسٹروں پر چھپنے والی اپنی تصویر کوٹ اور ٹائی کے ساتھ بنواتے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ووٹر انہیں کچھ زیادہ اہمیت دیں گے۔ تاریخ کے کسی بھی طالب علم کے لیے غالب تہذیب کی پیروی کے مناظر اجنبی اور تعجب خیز نہیں۔ اٹلی کے علاقے سسلی نے 11ویں صدی میں عرب فاتحین سے آزادی چھین لی تھی، مگر آئندہ 50 برس تک اس جزیرے میں عدالتوں کی زبان عربی رہی۔ پاکستان میں انگریزی بولنے والی اشرافیہ ہمیں ہمارے مذہب اور تہذیب سے دور لے گئی۔ ہر چند کسی نے عیسائیت قبول کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کی، مگر مغرب سے مسحور ہونے کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ اسلام کو ایک قدامت پسندانہ مذہب خیال کیا جانے لگا، اپنے تمدن ہی کی طرح۔ آخر میں وہ اکثریت میں تھے، وہ مذہبی تھے، تم مفلس تھے۔ کالج اور یونیورسٹی میں اگر تک کوئی طالب علم نماز پڑھتا نظر آتا یا داڑھی رکھ لیتا تو اسے مولوی کہا جاتا۔ مغربی تعلیم میں سائنس پڑھانے پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز اور عقیدہ جو دکھا کر ثابت نہیں کیا جا سکتا، در حقیقت وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہ نظریہ مذہب سے متصادم ہے، جو غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید برآں 1960 کے عشرے میں نئی نسل کے پرانی کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ مذہب سے بھی دور ہوتی گئی۔ ہم بھی اسی نسل کا حصہ تھے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد بھی جمعہ اور عید کی نمازیں پڑھنے میں اپنے والد کے ساتھ جایا کرتا، اور میں اور میرا دوستوں کا یہ حال مگر یہ تھا کہ اللہ کا وجود ہمارے لیے مسجد کی 4 دیواری تک محدود تھا۔ ہم انگریزی فلمیں دیکھنے والے اس بات پر یقین لا چکے تھے کہ مغرب بہرحال بالاتر ہے اور اصل اہمیت ٹیکنالوجی کو حاصل ہے۔ اگر اپنے تمدن اور تہذیب کا ہمیں بہتر علم ہوتا تو شاید ہم اس طرح للچا کر مغرب کی طرف نہ دیکھا کرتے، اس طرح جھک کر اس کی طرف مائل نہ ہو گئے ہوتے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارے علماء مغربی الغار کا مقابلہ نہ کر سکے، مغربی تہذیب سے وہ ناآشنا تھے اور ہماری زبان میں ہم سے بات نہ کر سکتے تھے، ہمیں سمجھا نہ سکتے تھے۔ ثقافتی خلیج نے جو ہمارے اور ان کے درمیان دکھائی نہ دینے والی دیوار کی مانند مگر مضبوط تھی، ہمیں اس انداز فکر کی طرف راغب کیا کہ اسلام عہد قدیم کا کرینہ ہے۔ مجھے وہ طالب علم اب بھی یاد ہے جو ان مولوی صاحبان کا مذاق اڑایا کرتے جن کی انگریزی ناقص تھے۔ اب بھی بنیاد پرستی اختیار کرنے والے نوجوانوں سے نالہ اشرافیہ ادراک نہیں کر رہی کہ 2 مختلف تعلیمی نصابوں اور نظاموں کے لیے ہمارے لیے کتنی مشکلات کو جنم دیا ہے۔
وہ بجا طور پر مدارس میں اصلاح کی بات تو کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے نقطہ نظر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پہلو پر وہ غور نہیں کرتے کہ یہ مدارس بے شمار غریب خاندانوں کے لیے جو تعلیم کا واحد ذریعہ ہیں، عوام کا یہ احساس ہے کہ وہ ایک اجنبی ثقافت کی نمائندگی کرنے اور استعمار کے وارثوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ انہیں مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں جو ان کی قومی روایات کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ عالمی اشرافیہ کی تخلیق کا تصور مختلف ممالک میں مسلسل اور دائمی مداخلت کے مترادف ہے۔ زمینی استعماری قبضے کی جگہ اب ثقافتی استعمار نے لے لی ہے۔ مصنف ٹائٹس برکہارٹ اپنی کتاب فیض شہر اسلام، فیض سٹی آف اسلام میں اس مسئلے کی نشاندہی بانداز دگر کرتا ہے۔ مراکش کے اس تاریخی دیار میں 30 کے عشرے میں وہ مقیم رہا۔ ربیع صدی کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے لکھا کہ اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ جن مردوں کی جوانی تبدیلی کی دست برد سے محفوظ روایتی ماحول میں گزر رہی تھی، آج وہ اپنے خاندانوں کے سربراہ تھے۔ ان میں بہت سے خیال کرتے ہیں کہ جس تخلیقی وفور نے مسجد قرطبہ اور الحمرا کو جنم دیا تھا، وہ یورپی اقتدار کے ذریعے متعارف ہونے والی تمام اہم تبدیلیوں سے کہیں بڑھ کر زندہ اور اصلی محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک بہرحال ایک ایسی نسل بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے جسے بچپن ہی سے یورپ کی بے پناہ ذخیرہ کن قوت نے اندھا کر دیا ہے، جسے حکمت عملی کے تحت یورپی اسکولوں میں تعلیم دلوائی گئی، جس کے باوصف ان کے انداز میں ناقابل عبور احساس برتری نے پنجے گاڑ لیے۔ اب وراثت میں منتقل ہونے والی روایتی زندگی پر جو اپنی تمام تر تنگ دامانی کے باوجود اپنے اندر دائمی اطمینان کا خزانہ سموئے ہوئے تھی، جدید یورپی طرز حیات جو واضح طور پر غالب ہے، جس کا مطیع النظر فقط دی برتری کا حصول ہے، ہر اس چیز کی تذلیل جس کے ساتھ تقدس وابستہ ہو، پھر ان دونوں میں ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ یہ شاندار لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جو اب موت کی جانب رواں دواں ہیں، انہیں باہر سے مغلوب کر لیا گیا ہے، مگر اندر سے وہ آزاد ہی ہیں۔ دوسری طرف نوجوان نسل نے مراکش کی آزادی جیت کر چند برس پہلے خارجی طور پر ایک فتح تو حاصل کر لی، لیکن اب اندرونی طور پر تباہی کے خطرے سے دوچار رہے۔